ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी मैं मोहम्मद रिफात बोल रहा हूँ। जरा बच्चों को चुप कराएंगे यार, आपके बच्चे बड़े रो रहे हैं, बड़ा शोर कर रहे हैं। एप्लीकेशन थोड़ा बाहर आ जाएं बच्चों से। जी सलीम जरा आटे उधर आता हूँ दूसरी तरफ। जी हेलो। हेलो हेलो। हाँ बोलो भाई कौन? जी मैं मोहम्मद रिफात बोल रहा हूँ, गुजरात अहमदाबाद से। जी शेख, आपका नाम क्या होगा? कोई शेख नहीं है, मेरा नाम वजीर है। सॉरी मुगीर। वजीर साहिब। अच्छा वजीर मोहम्मदी। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा वजीर साहब, एक मैसेज नज़र से गुजरा आपका ग्रुप में, आपने कहा कि मुझसे बात कर लो, और मैंने नंबर दिया है, फिर अपने सस्ते चैनलों पर अपनी वॉइस लगाकर इसको अपलोड कर देना, इस तरह की बातें मैंने देखी अभी आपकी एक ग्रुप में। नहीं वैसा नहीं हुआ, असल में हुए क्या हुआ और ग्रुप में मैं बोल बता रहा हूँ, एक चीज बोलेंगे और बाद में बात नहीं आना दूसरी। नंबर दिया गया मेरा यहाँ पर, मैंने कहा मेरा नंबर दिए ना, कॉल करो बोलो, और अगर इन लोगों का अच्छा यूट्यूब चैनल है तो भी डाल देना, खुद की वाइस बढ़ा के, क्योंकि ये काम होता है कि खुद की वाइस यानी कि अच्छा चीखो पुकारो कि सामने वाली की आवाज में सुने आना, फिर खुद की आवाज बड़ी रहना, आवाज बड़ी करके डालना, ऐसा होता है अक्सर। तो वो इस हिसाब से पूछा, यही होता है लोगों के सबसे एक चैनल पर। वो असल में ऐसा होता है, वो वजाहत करके लगा देते होंगे गुफ्तगू की, ताकि आवाम को समझ लगे किस टॉपिक पर बात हुई है। बहरहाल हम इधर उधर की बात ना करते हुए, जुबैर साहब मैंने आपको, वजीर साहब मैंने आपको जो कॉल की है एक मकसद के तहत कॉल की है। अगर आप चाहें तो गुफ्तगू कर लें चंद एक सेकंड, और मैं आगे पीछे कुछ भी, लेकिन फिर भी आगे पीछे कुछ भी ऐड नहीं करूंगा मैं। जैसे कि आप अहले हदीस जमात से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा ही है? तो ये नमाज तरावी पर जरा थोड़ा तफसीली बात मुझे बताएं। इस पर बड़ी बहस करते हैं अहले हदीस हजरात कि नहीं यार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 8 रकात पढ़ना साबित है, 11 रकात वितर के साथ पढ़नी चाहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे वजीर साहिब कि जैसे कि आपका जो दावा होता है माँ अना अलैहि ओ आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, यानी कि आप कुरान और हदीस का जो दावा करते हैं कि हमारा हर अमल कुरान और हदीस से साबित है, तो ये मुसलसल जो जमात के साथ नमाज तरावी अदा करना पूरे माह रमजानुल मुबारक, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है? पूरा महीना तो नहीं है, अलबत्ता हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी पढ़ रहे थे तो सहाबा किराम उनके पीछे जमा हुए, अभी जमात से बना नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे तो लोग उनके पीछे आगे पड़े, फिर उनका जोगो शौक बढ़ा, फिर दूसरे दिन के ऐसे ही हुआ, फिर तीसरे दिन के ऐसे हुआ, लेकिन चौथे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तीसरे या चौथे दिन। बहरहाल मुझे बोलने में मुश्किल है क्योंकि मैं उसका पढ़ा लिखा भी नहीं होता, मतलब उसका ध्यान का नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद आगे बोली साहबा इकराम को, अगर मैं सुना रहा हूँ तो मतलब बोलने में थोड़ा इधर उधर होता, नहीं मसला जो ठीक चौथे दिन का जिक्र ज्यादा है हदीसों में। आए कहा मैं तुम्हारे ज़ौक़ शौक को देख रहा था, कहीं तुम पर ये फर्ज ना हो जाए, यानी कि अल्लाह के नबी, अल्लाह को ये गलत नहीं है जमात बनाना, अल्लाह को सहाबा का अमल इतना पसंद आया, इतना ज़ौक़ शौक देख कर अल्लाह के नबी खौफ ये कही कि कहीं फर्ज ना हो जाए, जमात बनाना गलत नहीं है, बस इस वजह से। और तरावी पढ़ी जा रही थी, इसके बाद भी पढ़ी गई, ऐसा नहीं है कि रुक गई, बस इस वजह से क्योंकि ये फर्ज ना हो जाए, तो लिहाजा ये बहुत अच्छा अमल है, बस फर्ज होने के खौफ थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर खत्म होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, उन्हें भी मौत आनी है,
ہر شخص کو موت آنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات، پیاری روح آپ کے جسم سے نکل گئی. بہرحال پھر حضرت عمر رضی اللہ نہیں، یہ دیکھیں وزیر صاحب، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات کا مسئلہ ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ ڈسکشن کر سکتے ہیں کبھی، کیونکہ خود رسول اللہ کی یہ حدیث ہے. نہیں، بالکل کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اہل سنت کا یہ موقف نظریہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ. بہرحال چلیں اپنی بات کنٹینیو کریں. وہی بول رہا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، انہیں بھی موت آنی ہے تو موت آئی. نہیں، وہ تراویح والی یہ دیکھیں دوسری ٹاپک چھوڑ رہے ہیں. وہی ٹاپک میں چل رہا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو اس میں آپ نبی کو بشر نہیں مانتے. نہیں، بشر مانتے ہیں ہم، لیکن پہلے یہ تراویح والا جو بات چل رہی ہے نا، اس پہ کرے نا مسئلہ. اسی پہ بول رہا ہوں نا بھائی، میں وہی بول رہا ہوں. حضرت صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، پھر انہوں کے دور میں جو ہے نا دیکھا کہ لوگ مطلب وہی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں کے دل میں خیال آیا کیونکہ جو بہتر عمل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بہت اچھا عمل تھا، بس ڈر اس چیز کا تھا کیونکہ فرض نہ ہو جائے. اسی چیز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے جاری کیا، کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، وہی تو آنی نہیں ہے، خاتم نبی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے ہے، اب فرض ہونے کا بھی بات نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہتر عمل جو نبی کے دور میں تھا اس کو پھر سے شروع کروایا اور کہا یہ کتنا اچھا عمل ہے. ہاں، کیونکہ پہلے جو کام کیا جا رہا تھا الحمد للہ پھر سے اس سنت کو زندہ کیا گیا. اچھا، ٹھیک. اچھا وزیر صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے کہ آپ نے کہا، یہ بخاری کی جو حدیث ہے 2013، ویسے آپ نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، اتنا علم نہیں ہے، تو میں ایک مشورہ دوں گا، تو آپ یہ گروپس وغیرہ میں بحث موبائل سے نہ کیا کریں، یا تو مکمل تحقیق ہو. خیر بہرحال یہ میں بتا جی پہلے عقیدہ درست کرنا بالکل ٹھیک ہے. پہلے یہ سب بات کی پہلے ہے. بہرحال اب اگر کوئی 20 پڑھتا ہے کیونکہ نفلی ہے سنت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 11 ہے، یہ تو خیر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن 20 بھی پڑھ رہتے ہیں، نفلی عبادت ہے، تو کوئی ہے ہی نہیں بات. لیکن سنت کا طے آنا وہ غلط ہے. بہرحال دیکھیں، ایک میں بتاؤں آپ کو، چلیں آپ نے یہ بات کر دی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پاک ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ راشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے ان کے خلیفہ راشد ہونے کا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے اس کی میں بتاؤں آپ کو، ترمذی 806 نمبر حدیث ہے. باب ہے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اس کی جو ہے نا اس کی تخریج کی ہے شیخ ناصر الدین البانی. حدیث نمبر کیا ہو رہا ہے؟ 806. اس کی تخریج کی ہے، ہاں اس کی تخریج کی ہے، میری سن لیں، ترجمہ کیا ہے علامہ ودی الزما، جو وحید الزما صاحب کے جو بھائی ہیں، اور اس کی تخریج کی ہے شیخ ناصر الدین البانی نے. ٹھیک، اب میں حدیث تو آپ دیکھ لیجئے گا، حدیث نمبر میں نے آپ کو بتا دی ہے، ان ابی ذر قال، یہ پوری آپ سند آپ کو مل جائے گی، لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس کی تخریج پر، جو تخریج انہوں نے کی ہے شیخ البانی نے. ناصر الدین البانی صاحب کہتے ہیں کہا کہ ابو عیسیٰ نے یہ حدیث حسن ہے، یعنی کہ صحیح ہے، اور اختلاف ہے علماء کا قیام رمضان میں، سو بعض نے کہا 40 رکعتیں پڑھیں وتر سمیت. غور کیجئے گا البانی صاحب کیا کہہ رہے 40 رکعتیں پڑھیں وتر کے سمیت، اور یہی قول ہے اہل مدینہ کا، اور اسی پر عمل ہے مدینہ والوں کا، اور اکثر اہل علم اس پر ہیں، جو مروی ہے علی اور عمر وغیرہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہ 20 رکعتیں، آپ سنیں، کہہ رہے ہیں حضرت علی اور عمر وغیرہ ہم صحابہ سے مروی ہے کہ 20 رکعتیں پڑھیں، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور ابن مبارک اور شافعی کا، اور کہا شافعی نے ایسا ہی پایا ہم نے.
اپنے شہر مکہ میں کہ پڑھتے ہیں 20 رکعت، اور کہا احمد نے مروی ہے اس میں کئی قسم کی روایتیں اور کچھ حکم نہ کیا، اور اس میں اور کہا کہ اس حق نے ہم اختیار کرتے ہیں 31 رکھتے ہیں جیسا مروی ہے ابی بن قاب سے، اور اختیار کیا احمد اور اسحاق اور ابن مبارک نے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتایا، انہوں نے پوری تحقیق یہاں بیان کی، 20 رکھتے ہیں، 40 رکھتے ہیں اور 31 رکھتے ہیں، اس میں 8 رکعت کہیں بھی نہیں ہے۔ جی جی جی، تو یہ اب رہی بات آپ کی کہ اس میں یہ کہنا کہ دیکھیں سب سے پہلی بات اس میں یہ بتائیے 40 کیا کہا 40 کس کا عمل 40 بعض نے کہا 40 رکھتے ہیں۔ سنو کس کا عمل ہے حضرت ابو عیسیٰ، بھائی ذرا ایک چیز کلیئر کرنا، کس کا عمل ہے 40 کا؟ ابو عیسیٰ کیا کہا جاتے ہیں کس میں مکہ اور مدینہ والوں کا کس کا تھا؟ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ابو عیسیٰ کہتے ہیں اختلاف ہے علماء کا قیام رمضان میں، سو بعض نے کہا 40 رکعتیں پڑھیں وتر سمیت، یعنی کہ 37 رکعت، یعنی کہ 37 رکعت اور 3 رکعت وتر۔ کیا کر دوں، اس کو سینڈ کر دوں آپ کو؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ پوری طریقے سے پڑھے تاکہ بات پہلے جو آ رہی تھی 40 رکعت کا وہ پوری پڑھے۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں، یہ ناصر الدین البانی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ نکال لیجئے گا ترمذی جو ہے نا جلد، نہیں یہ رہنے دیجیے، میں وہ جلد دیکھے نکالنے کی بات آپ نے بتا رہے نا، چلیے میں خالی اتنا کہہ رہا ہوں 40 کا ذکر کیا تھا نا وہ ذرا آپ کو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں البانی صاحب کہہ رہے ہیں اختلاف ہے علماء کا قیام رمضان میں، سو بعض نے کہا 40 رکعتیں پڑھے وتر سمیت، 40 رکعتیں پڑھے وتر سمیت، یعنی 37 رکعت نماز ہو گئی اور 3 رکعت وتر ہو گئے۔ اچھا، اور یہی قول ہے اہل مدینہ کا۔ ایک چیز 40 کا کون عمل کرتا ہے؟ اہل مدینہ۔ تو آپ مدینہ کو نہیں، آپ اہل مدینہ کے عمل کو نہیں لیتے آپ؟ اب آگے کی بات بھی سنیں گے، یہ ایک کول لے آئیے البانی صاحب۔ یار آدھی پہ چھوڑ دینا، آدھی کو سن کر اور آدھی پر یہ ایمان لانا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آگے ہاں مدینہ کا، اور اسی پر ہاں مدینے والوں کا، اچھا اکثر علماء کا۔ آگے کہتے ہیں اور اچھا اہل علم اس پر ہیں، اور مروی ہے علی اور عمر وغیرہ ہم، یہ صحابہ کا قول کر رہے ہیں، اب وہ مدینے والوں کا عمل بتایا اوپر، اب یہ صحابہ سے کوٹ کر رہے ہیں، حضرت علی اور حضرت عمر وغیرہ ہم صحابہ سے، کہتے ہیں 20 رکعتیں پڑھیں، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور ابن مبارک اور شافعی، اور کہا شافعی نے ایسا ہی پایا ہم نے اپنے شہر مکہ میں۔ جی وہ مدینے والوں کا عمل بتایا کہ اہل مدینہ کا، اب یہاں صحابہ سے کوٹ کیا انہوں نے، حضرت عمر سے اور حضرت علی سے اور مکہ سے۔ جی بولیں۔ سب سے پہلی بات اہل مدینے کا عمل بتایا 40 رکعتیں، 40 رکعتیں کون پڑھ رہا؟ کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی پڑھا اب تک؟ کوئی ابو حنیفہ کو ماننے والے کوئی پڑھے گا؟ آپ پوچھ رہا ہوں ابھی پڑھیں گے کیا زندگی میں؟ وہ 37 اور 40 اگر پڑھ لے تو پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، تو یہ تو سنت موقدہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر زیادہ پڑھ بھی رہا ہے نفل نماز، یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں 20 پڑھ لے تو پڑھ لے، لیکن سنت کیا ہے 11 رکعت۔ اور نہیں سنے میں بتا رہا ہوں اس کی وجہ پر، اس کی وجہ یہ ہے صحیح بخاری میں حدیث واضح ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلق سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو آپ نے جواب دیا الحمدللہ، اس کے بارے میں بتایا اور کہا 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں تو وہ اس میں لفظ اور بھی تو ہے میرے بھائی، حدیث پوری پڑھیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان یہ یا ہو یا غیر رمضان، یار پوری پڑھیں نا، یار پوری دیکھیں بات، دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں حدیث رسول کی جب بات ہو تو پوری بیان کرنی چاہیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ نماز آپ جانتے ہیں فرض تھی، جس کو رمضان اور غیر رمضان میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے تھے، یہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، اور وہ نماز قیام اللیل کے باب میں لائے ہیں امام بخاری، اور جس کو علماء نے تہجد قرار دیا۔ ہاں وہ تراویح کے باب میں بھی لائے ہیں، ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں مانتا ہوں۔
ہاں ٹھیک ہے، وہ اس میں بھی لائے ہیں تراویح کے باب میں. تراویح کا ہو، قیام اللیل کا ہو، کچھ بھی تو بہرحال ہاں کی نماز. لیکن کل ملا کے مسئلہ یہ ہے محترم، آپ نے جس کو نماز تراویح بنا لیا ہے 8 رکعت، اصل میں وہ رسول اللہ پر فرض تھی اور وہ نماز تہجد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہے معلوم، رسول اکرم، بخاری رحمۃ اللہ علیہ. جی میں پڑھ کے بیٹھا ہوں، اسی لیے میں آپ کو یہی حدیث لائی، تراویح کے باب میں بھی یہی حدیث لائی، میں پڑھنے کے باوجود ہی میں بھی یہی حدیث لائی. اور یہ محترم الحمدللہ تراویح کا ہو، تہجد کرو، قیام اللیل کو، کچھ بھی کرو، بہرحال ایک ہی نماز کرو. محترم میں آپ کو پڑھ کر ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں محترم، آپ نے جو 8 رکعت جو سنت قرار دیا ہے، حالانکہ 20 رکعت جو ہے نا وہ سنت بنتی ہے، وہ خلفائے راشدین کی. اچھا ایک فتاوی اسلامیہ راشدین کی بات کر رہے ہیں، موطا امام مالک میں واضح حدیث، صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 11 رکعت کا حکم دیا. اچھا رکے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حضرت عمر بن خطاب نے کتنی رکعت کا حکم دیا. پہلے ایک یہ چیز دیکھ لیں. ہاں وہ ہے میرے پاس، موتا کی بھی ہے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا آپ کو. یہ فتاوی اسلامیہ آپ نے دیکھا ہے، جلد نمبر 2 ہے. اور اس کے ارے یار کیا بات کر رہے ہو، پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ سعودی عرب کے معلومات ہے اس کی بات کر رہا ہوں محترم، یہ سعودی عرب کے جو ہے نا امام اعظم ہے شیخ عبدالعزیز بن باز. ہوں گے بھائی، میں کیا کروں، ہوں گے، میں تھوڑی انکار کروں، ہوں گے بہت لوگ آئے، بڑے بڑے امام آئے، میں بول رہا ہوں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. اب وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ شیخ عبدالعزیز بن باز بڑا نام ہے ان کا سعودی عرب میں، اور یہ سعودی عرب کے جو ہے نا مفتی اعظم کہے جاتے ہیں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں یار. کیا کروں. تو یہ فتاوی اسلامیہ ہے، جلد نمبر 2 ہے. اب یہی فتاوی اسلامیہ، ان کی فتاوی جات جو ہے ان کے شیخ عبدالعزیز بن باز کے، سعودی عرب کے جو امام اعظم ہیں. اور اسکین میرا ذمہ ہے، آپ نکال لیجئے گا، دیکھیں فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ نمبر 212. میں نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، میں کہاں سے نکالوں یار آپ کو اپنے علماء کا ہی پتہ نہیں ہے تو اب اس میں ہماری کیا غلطی ہے. پڑھیں گے، پڑھا لکھا نہیں ہے. اب ایسی بات نہیں ہے، بعض لوگ پڑھے لکھے رہتے، لیکن اب دیکھو ایسا رہتا کہ بعض لوگ پڑھے لکھے رہتے لیکن ان کی علماء کو ان کو نہیں معلوم رہتا. چلیں خیر میں جی ان سے سوال ہوا ہمارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا دینا، علماء بالکل ہو سکتی نہیں، علماء سے خطا ممکن ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے یہ ہم تک جو دین پہنچا ہے بذریعہ کتب، یہ علماء ہی کا احسان ہے امت پر. یقین جانے جو بخاری مسلم تفسیر یہ تمام تر چیزیں، علماء کی بات کہیں بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی، لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی، لیکن نبی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑے تو نہیں ہوتا. نہیں ان کی بات تو نہیں چھوڑی جائے گی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یہ فتاوی آپ سنیں گے. میں بخاری میں جو حدیث ہے وہ بیان کرا بھائی میں تو اس کو کہہ رہا ہوں، وہ جو ہے وہ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، جس پہ علماء عائشہ کا خود کا قول ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل پڑھا کرتے تھے، اس کو ترک نہیں فرماتے تھے. اور ماہ رمضان میں صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان میں تم نماز کی جو ہے نا پابندگی کیا کرو، پڑھا کرو. تو اسی نماز کا حکم حالانکہ وہ تنہا پڑھتے رہے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، پھر حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، تو حضرت عمر کے دور میں بھی اسی طرح سے پڑھ رہے تھے تنہا. تو آپ نے ایک ہی مسئلے پر تمام کو جمع فرما دیا، یہ ان کا بڑا احسان ہے. اس کی وجہ بیان کرانا میں، کیونکہ وہ تو عمل غلط نہیں تھا، عمل اچھا تھا الحمدللہ، بلکہ اللہ اس سے بہت خوش بھی ہو رہا تھا. بس میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے بندوں کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہیں تم میں یہ فرض نہ ہو جائے، میرے کو ڈر ہو رہا تمہارا شوق. یہ رسول اللہ پر تو فرض تھا، لیکن میں یہ ماشاء اللہ لیکن بس فرض ہونے کا ڈر کو لے بات. جی میں یہ فتاوی بیان کر دوں اجازت ہو تو آپ کی. بولے تو آپ کے چلو ہم تو غیر بات ہی ختم ہو جاتی تھی. علماء کا قول لے کر کیا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کرو، بات ہی ختم. اللہ اکبر یار. اچھا چلے میں ایک چیز بتاتا ہوں. اچھا سنیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التاریخ، کتاب الکبیر، تاریخ الکبیر، سوری امام بخاری تاریخ الکبیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الکبیر کے اندر، اور یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 68،
اس کے اندر ایک ابن خزیہ سے ایک جو ہے نا قالا یحییٰ بن موسیٰ قالا جعفر بن اون، یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے جو ثابت ہے ماہ رمضان المبارک میں ماہ فی رمضان 20 رکعت، یعنی کہ 20 رکعت جو ہے نا یہ صحابہ کرام نماز ادا کیا کرتے تھے. امام بخاری تو یہ فرما رہے ہیں 20 رکعت تاریخ القبیر کے اندر. اچھا جی، اچھا یہ مصنف ابن ابی شیبہ. اچھا ایک منٹ یہ جو اس کا تو میں دیکھتا ہوں بہرحال میں اپنے کو تعلیم نہیں ہے، تو یہ صحیح قول ہے، ثابت ہے اس سے؟ ہاں 20 رکعت بالکل میں بتا رہا ہوں نا، ضعف نہیں ہے اس میں. میں بتا رہا ہوں نا محترم، میرا بات تو سن لیں آپ. ہاں دیکھ لیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے. ہمارے سامنے کیا ہے، واضح حدیث ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بالکل اس کا انکار کون کرتا ہے؟ وہ تو اما عائشہ خود فرما رہی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان، یہاں بات فقط رمضان کی چل رہی ہے. رمضان بھائی تراویح کہو تہجد کہو نماز ہے بھائی. جی، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو 8 رکعت رسول اللہ ادا فرماتے تھے وہ نماز تہجد ہے. اور یہ صحابہ اکرام نے جس کو رائج کیا، جس کو صحابہ اکرام حضرت عمر نے جو حکم دیا، جو آپ موطا امام مالک کی بات کر رہے ہیں، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں امام موطا امام مالک کی ابھی بات تو کرا میں بہرحال نہیں کرا بولتے نہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے کہ وہ تہجد کہو، تراویح کہو، قیام رمضان کہو، نماز کی ہے وہ امام بخاری اس سے بڑے محدث جو ہے نا اس کو باپ باندھ کر کے بتائے کہ یار یہ امام بخاری کے استاد کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. مصنف امام ابن ابی شیبہ یہ استاد ہیں کہ نہیں امام بخاری کے؟ بتاؤ. اچھا استاد ہوں گے بھائی، ہم تھوڑی بول رہے نہیں ہے بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ حدیث میں بات کر رہا ہوں حدیث کی. اللہ کے نبی اور یہ بھی تو حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہی نقل لائے ہیں میرے بھائی. سن چلیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. ہاں یصلی، یہ انہوں نے قم یصلو فی رمضان من رکعتین، یہ رکعتین یہ تراویح کی رکعت کے باب میں 7 حدیثیں لائے ہیں. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 روایتیں ہیں. اور کسی ایک روایت میں بھی نہ 8 ہے، نہ 20 ہے، نہ 8 ہے، نہ 23 ہے، نہ 40 ہے. یہ 7 کی 7 روایتیں 20 رکعت پہ، 20 رکعت. صحیح بخاری میں اور پوری امت کا اجماع صحیح ہے کتاب صحیح بخاری. اور مسلم جو آپ بات کر رہے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی، تو اس میں صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف حدیث بھی ہے. اچھا اس کی میں سند بتا دیتا ہوں آپ کو. حدثنا وکیع عن مالک ابن انس عن یحییٰ بن سعید عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ہاں کسی کو پوچھ کے آپ میرے کو اگر سند پیش کرے، اس کی حدیث پیش کرے، پوچھ کے کوئی پڑھے لکھے آدمی کو، اچھا میں سند بتاتا رہا ہوں، وہ اس پہ ڈسکس کر سکتے. لیکن ہم اس چیز پہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے الحمدللہ. صحیح بخاری میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو صحیح. ارے امام بخاری جس روایت کو لائے ہیں وہ اما عائشہ کا جو قول، تو اما عائشہ تو فرما رہی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تو رسول اللہ تو ساری زندگی اس کو عطا فرماتے تھے. بھائی وہ رسول اللہ پر فرض تھی. وہی بات بول رہا ہوں میں، 11 رکعت سے ہو. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو خاص کر رمضان میں جو نماز پڑھتے ہیں ہم اور آپ، یہ نماز تراویح ہے، کیا یہی تہجد ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ بتاؤ. اچھا بھائی امام بخاری کا باب پڑھ لو آپ. اللہ اکبر. جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں کیا یہ وہی تہجد ہے جس کو رسول اللہ پڑھتے تھے یا تراویح ہے؟ بھائی دیکھو دکھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ تراویح کا وقت افضل وہ وقت ہے جو آخری رات میں. کون سی ہوتی ہے آخری رات میں؟ تہجد ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے. آپ کس وقت پڑھتے ہیں؟ تہجد ہوتی ہے. تو بتایا یہ کہنا کا مقصد افضل وقت جو ہے نا وہ رات کا یا تراویح کا، یعنی کہ تہجد اور تراویح کی نماز ہے. اور اس کو تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پوری 8 رات کے، اور وہ تفصیلاً حدیث سے سیکھنا پڑتا میرا تمہارا کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کب تک پڑھتے تھے کہ صحابہ اکرام یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے. بالکل ٹھیک. تراویح اور تہجد الگ الگ ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. فرض نماز چھوڑ دی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ بات ہے رسول اللہ سے یہ حدیث سے ثابت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے پڑھتے تھے پورا آخری یعنی قریب سحری کا وقت بھی. صحابہ یہ بولتے کہ ہم کو خوف ہوتا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے. بھائی بالکل ٹھیک ہے. یہ بات تو ثابت ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ اگر تراویح اور تہجد الگ الگ بولیں گے بھائی تو تہجد تو نبی پر فرض تھی. حالانکہ ہمارا نہیں کہنا تراویح اور تہجد ایک ہی ہے. تو اللہ کے نبی تہجد کب پڑھے؟ پھر اگر یہ صحابہ یہ کہہ رہے کہ ہم تو ڈرتے تھے کہ ہم کو اتنا خوف ہوگا کہ ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، تراویح کب پڑھے؟ پھر تہجد کب پڑھے؟ پھر آپ بتائیں.
میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا عمل کون سا ہے؟ میں بات یہ کر رہا ہوں، آپ کب پڑھتے ہیں؟ کیا چیز؟ رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں آپ یا اب پہلے حصے میں پڑھ دیتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ سنو اس کا جواب دے رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے معلوم؟ شروع میں پڑھو، پڑھ سکتے، آخری حصے میں افضل ہے، اور جماعت سے پڑھاتے نا ہم، کیونکہ یہ بہتر عمل ہے جماعت سے پڑھانا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رکے تھے کیونکہ فرض نہ ہو جائے شوق کو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ تو ہماری مسجد میں آ کر کے الحمدللہ، کیونکہ اب آدھی رات کو جماعت سے پڑھتے ہمارے یہاں ہر تاخرات میں، کیونکہ 5 تاخرات تھے الحمدللہ آخری وقت میں پڑھا دے، باقی جو ہے نا عشاء میں پڑھا دیتے، جو عشاء کی نماز کی بات ہے اس میں پڑھا دیتے۔ اچھا، یہ آپ کے سعودی عرب کی جو اعلان جو ہوا تراویح کا، یہ 10 رکعت کا کیوں ہوا اعلان؟ 20 بھی ہوتی ہیں وہاں پر آپ کیسے؟ تراویح تو 10 رکعت پر 1 رکعت 3 نہیں ہوگی نا بھائی، 11 ہی ہوگا نا۔ کہاں سے ہو گئی 11؟ 10 اور 3 15 نہیں ہو گئی؟ وہ 13 سوری۔ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو بھائی مسئلہ کیسا ہے، وطر 3 رکعت وطر ہو گئی جو ہے نا، سنو 1 رکعت بھی وطر ہے بھائی، آپ کو نہیں معلوم؟ وہ مجھے معلوم ہے 1 رکعت وطر، لیکن انہوں نے جو اعلان کیا 1 رکعت وطر کا اعلان نہیں کیا، 3 رکعت وطر کا اعلان ہے۔ 1 وطر پڑھ کے 11 کی ہوتی ہے پوری۔ نہیں، انہوں نے 10 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر، انہوں نے 13 کر لی ہے۔ پہلی بات، اگر نہیں پڑھا دے تو کوئی بات نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کم نہیں کر سکتے، ہر بات دیں گے تو سعودی عرب کو کوئی دقت نہیں ہے بھائی، سعودی عرب میں بہت سارے ایسے کام ہے جو ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کے لیے تو حجت ہے نا، اچھا آپ کے لیے تو حجت ہے، وہاں بھی ایک سیاسی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے چناؤ کے کام ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ترکی میں لے لو، پاکستان میں لے لو، وہ تو تمام تر چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک فتویٰ میں پڑھ دوں آپ کو، کیونکہ بات کافی لمبی ہو گئی ہے، یہ بھی ریکارڈ میں آ جائے گا، یہ شیخ عبدالعزیز بن باز کا، حالانکہ میں نے ترمذی شریف سے البانی صاحب کی میں نے تخریج بیان کر دی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہیں۔ پڑھنے جاتے ابو حنیفہ کی بھی فتوی ہے، یہ ان کا کیا نام، بڑے بڑے علماء کے فتوی ہے، لیکن فتوی کو دیا بھی جا سکتا، چھوڑا بھی جا سکتا، اس میں وہ کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اچھا چلے، میں دوسری ایک کتاب ہے، اچھا سن لیں، بدایت المجتہد، اس کا میں صفحہ پڑھتا ہوں 252 نمبر، قیام رمضان باب نمبر 5 ہے۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا تو پڑھو۔ ہاں، یہ صحابہ کا قول نقل کیا ہے انہوں نے، اس میں تو صحابہ کا قول حجت نہیں ہے۔ پڑھے نہیں بالکل ہے بھائی، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں اختلاف کا سبب، ہاں یہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول آپ کو بھی معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جنت میں جانے کا راستہ بتایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ صحیح تھی سر؟ بالکل ٹھیک۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اس میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور تمام ائمہ کا، اللہ اکبر، یہ بدایت المجتہد، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ ارے اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ ہی کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب کی بات کروں گا، یہ ابن رشد کی کتاب ہے، ہدایت المجتہد۔ میں نام پہلی بار سن رہا ہوں، میں تم جو بول رہے یار آپ کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کرو گے تو آپ کو کیا معلوم پڑے گا؟ ہم قرآن حدیث پڑھتے تھے۔ اب بہت سارے ایسی کتاب ہوں گی تمہارے، مطلب جیسے کہ آپ کون ہیں، ہنسی میں کون ہے آپ؟ بریلوی ہوں میں۔ بریلوی ہے، اب بریلوی مولانا کی آپ ہر کوئی کتاب تو آپ نہیں پڑھے ہوں گے۔ اچھا یہ سنیں گے میری بات، آپ کچھ پڑھنے نہیں دے رہے کہ یہ بھی نہ پڑھو نہ وہ بھی نہ پڑھو، یار حد نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنے نفس کی مانیں گے۔ ارے بھائی وہ امام، میں صحابی کا قول نقل کیا بھائی، صحابہ کا قول، اور یہاں بھی صحابہ کا قول نقل کیا انہوں نے، یہ بھی نہیں پڑھنے دے رہے مجھے۔ اچھا بھائی ایک چیز بولو نا میرے کو، اور آپ خود کہہ رہے ہیں ماں انا علیہ واصحابی، آپ یہ خود آپ اس چیز کو مان بھی رہے ہیں کہ ماں انا علیہ واصحابی، پھر بھی ہر صحابی کی بات نہیں سن رہے آپ۔ بالکل مانتا ہوں، اس سے آئیں گے بھائی۔ پہلے کیا ہے، پہلے میرا طریقہ، اس کا صحابہ کا طریقہ، تو پہلے نبی کی بات آتی، تو میں نبی کا عمل بتایا، نبی سے تو با جماعت 30 دن پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے، آپ 30 دن پڑھتے ہیں۔ نسائی لو، ابو داؤد لو، اس میں سے میرے کو کوئی ایک حدیث بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 رکعت پڑھی۔ اللہ کے بندے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو خود اس کا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے 30 دن مسلسل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، تو آپ کیوں پڑھتے ہو؟
अरे भाई मैं उसका जवाब दिया ना, अब हर बार क्या रिपीट जवाब कर को दिया? क्या फायदा? आप हजरत उमर बिन खत्ताब से जवाब दे रहे हैं, तो मैं हजरत उमर का कॉल दे रहा हूँ, तो आप नहीं, उसको वही सुन का लीजिए। जवाब नहीं दे रहा, मैं क्या बताया था आप हाँ। सुने नहीं चाहे तो। हाँ, मैंने सुन लिया। यानी कि अपना सल्लल्लाहु अमल अलैहि आप साबित करोगे सहाबा से, लेकिन हम जब सहाबा का सुनोगे कॉल तो आपको सही, पेश मैं करेंगे तो मैं आप उसी का कहेंगे कि जवाब नहीं, दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह का कॉल पेश करो। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना प्यारे भाई, सुनो पहले बात तो सुन लो। जी। मैंने ये कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, सहाबा उनके पीछे आके जमात से नमाज पढ़ने लगे। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं आए, फिर उसके बाद में आए दूसरे दिन, उसके बाद के वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, तुम्हारा ज़ौक़ और शौक देखा मैं, बस डर ये है कि तुम पर फर्ज ना हो जाए। यानी कि इतना बेहतर अमल है माशाल्लाह, इतना अच्छा अमल सहाबा इकराम का। ये देखो सहाबा इकराम की मोहब्बत ज़ाहिर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। चीज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इस वजह से रुकी क्योंकि तुम पर फर्ज ना हो जाए, यानी कि है अच्छा अरे अमल। भाई देखिए, अपना अमल रसूलुल्लाह तुम पर से है, लेकर बड़ी बात है हजरत ना। उमर, दौरे उमर तक, हजरत अबू बकर का दौर भी आ गया, हजरत उमर के दौर तक क्यों जमात से सहाबा ने नहीं पढ़ी? फिर इसको जमात से शुरू करवाने वाले कौन? का जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान था, तुम पर कहीं फर्ज ना हो जाए। फिर ये जब खौफ गया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का दौर आया, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला फिर से जमात बनाई ना भाई। हदीस में तो ये वाज़ेह है, हाँ, इससे तो आप इनकार नहीं है। तो मैं यही तो कह है, रहा बस हूँ, वैसी जब तो तुम आप अपना अमल साबित करने की बात होती है मुसलसल 300 दिन की, तो हजरत उमर का कौल और उनका अमल नहीं के नहीं, उन्होंने हजरत शुरू उमर करा रज़ी अल्लाह ताला को फुक़ाहात इससे साबित होते हैं, और उन्होंने वो काम, नया काम शुरू नहीं करवाया। उन्होंने अपनी समझ से अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल सही समझ, सही फुक़ाहात का हजरत उमर रज़ी अल्लाह बिल्कुल, ताला की। हम भी यही कहते हैं कि जो सहाबा बिल्कुल, इकराम ने बिल्कुल, यही देखा कह रहा और हूँ खुद मैं। रसूलुल्लाह ने जो उन्होंने पढ़ाई है जो वो 20 अमल रकत अल्लाह पढ़ाई के है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इस वजह से रुके, बुरा अमल नहीं था, अच्छा अमल था माशाल्लाह। समझे? बस और रुके हजरत क्योंकि फर्ज ना हो जाए, फिर हजरत उमर ने शुरू करवाया, तो क्योंकि फर्ज का जो है ना, फर्ज होने का खौफ खत्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे अल्लाह के बंदे, वो बात रिकॉर्डिंग में आ गई है। मैं ये कह रहा हूँ, हजरत उमर ने जो शुरू करा दिया, फिर वही पूछ रहे तो मैं बोल रहा हूँ। हजरत उमर ने शुरू कराया, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हजरत उमर ने तो 20 रकत भी तो पढ़ने का हुक्म दिया है, वो क्यों नहीं मानते? शुरू करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, जो साबित है वही करवाया। 20 रकत क्यों नहीं मानते? हजरत उमर ने 20 रकत का भी तो हुक्म दिया है कि 20 रकत पढ़ाओ। 11 रकत हमने पढ़ी है मुवत्ता इमाम मालिक में। कौन सी? मोता इमाम मालिक की सनद पेश करो मुझे। मोता इमाम मालिक की सनद भेजो मुझे। और ये देखो, ये है, वो भेजूंगा, ये हजरत याह्या बिन सईद फरमाते हैं, हजरत उमर ने एक आदमी को रमजान में 20 रकत तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। जी, है हदीस है, लेकिन मैं 20 रकत का हुक्म दिया। बिल्कुल वो हदीस मौजूद है, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है बोल के सुना मैं, और इससे बड़े बड़े अहनाफ उलमा का भी गवाही है मौजूद। मतलब दूसरा, मतलब अहनाफ का 20 रकत पर अमल है, तो 20 रकत वाली को हदीस ज़ईफ़ है। तुम के, अच्छा, तो अमल कहाँ से है? अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। 20 रकत का तो हमारा अमल है। अच्छा, एक और है, हजरत अबू हसना फरमाते हैं कि हजरत अली ने एक आदमी को रमजान में मैंने जो 20 रकात पढ़ने का हुक्म दिया। मैंने जो शुरू में कहा था कि नबी से एक हदीस ला दो सही सनद से, कि जैसे मैंने बुखारी से सुनाई, आप बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, तिरमिज़ी से, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीन। इसके बाद लेंगे, क्या आप दिखा सकते हैं नबी ने 20 रकत पढ़ी? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीन का मतलब क्या है? मुझे ये मतलब बताएं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप पहले ये मान लीजिए नबी से 20 रकत का सबूत नहीं मिलता, आप बोलिए इस हदीस का मतलब क्या, मुझे इतना बता दे बस। फ़अलैकुम बिसुन्नती, जवाब दूंगा ना भाई, आप इसका क्या मतलब है? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना मान लीजिए बस कि नबी से 20 रकत साबित नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप 8 रकात मुसलसल जिस तरह आप 30 दिन पढ़ते हैं, वो भी पढ़ना साबित नहीं है, जो आपका अमल है रसूलुल्लाह से। तो बुखारी की 11 रकत नहीं कहाँ है साबित करें कि रसूलुल्लाह ने 30 दिन पढ़ी है जमात के साथ? 30 दिन पढ़ी है रसूलुल्लाह ने जमात के साथ, साबित करें। आप तो 30 दिन पढ़ते हैं, को रिपीट करेंगे तो क्या फायदा? तो भाई जब आपका अमल खुद रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, जब आपका खुद का अमल, अरे अल्लाह के बंदे, जमात की बात नहीं, ये रमजान हो या गैर रमजान, हाँ यही तो हम कह रहे हैं, वो नमाज तरावी है ही नहीं, वो नमाज तहज्जुद है भाई। तरावी के बाब में लाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, तो बाप से क्या होता है? बाप से नजरिया साबित होते हैं यार, कहाँ से आते हो यार आप? बाप से नजरियात साबित होते हैं कि बाप में लाए हैं।
अच्छा, तो मतलब आप जी। ये जो बात है हजरत जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप नहीं मानते उनकी बात को, बोल दीजिए आप। क्यों? अरे भाई क्यों नहीं, अरे भाई इमाम बुखारी तो मैं कह रहा हूँ, इमाम बुखारी तो बहुत सारी हदीसें लाए हैं, और जो बहुत सी चीजों का हम तो इनकार नहीं करते, हम तो इनकार नहीं करते। मैं तो ये कह रहा हूँ जो अम्मा आयशा खुद फरमा रही हैं कि रमजान और गैर रमजान में कह रहा हूँ, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं 20 रकात साबित करूँ रसूलुल्लाह से, कि मेरे पास रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है 20 रकात के लिए, हालांकि मैं जो खुलफाए राशिदीन का कौल दिखा रहा हूँ आपको, उनका अमल दिखा रहा हूँ, वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो मैं बात करता हूँ भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लें पूरी। देखिए मैं आपके बीच में इंटरप्ट कर रहा था, देखिए आपकी बात पूरी सुन रहा था, मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ, जब हम आपसे यही मुतालबा करते हैं कि आपका अमल जो 8 रकत तरावी का है, तो आप इसको अपने अमल को साबित कर दें, क्या रसूलुल्लाह ने माह रमजान में मुसलसल बाजमात 8 रकत पढ़ी है? आपका तो मुसलसल पढ़ना है, आप तो मुसलसल पढ़ते हैं 8 रकत, और जमात के साथ पढ़ते हैं पूरे महीने, तो ये भी तो साबित नहीं है रसूलुल्लाह से। महीना पढ़ते हैं, बाकी का तन्हाई में अकेले घरों में। तो एक महीना आप पढ़ते हैं ना, तो वो भी तो रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, पूरा महीना तरावी जमात के साथ पढ़ना, तो आप क्यों पढ़ते हैं? मेरा सवाल ये है। जमात के साथ तो तरावी साबित नहीं है बोले तो उसका तो मैं जवाब दे चुका हूँ, हर बार रिपीट करो तो हाँ, फिर आप हजरत रिपीट कर रहे हैं। हजरत उमर से आपने जवाब दिया, ठीक है हजरत उमर से जवाब दिया, लेकिन मैं हजरत उमर से 20 रकात दे रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप अपना जवाब सहाबा इकराम से देंगे, हजरत उमर से देंगे, मैं जवाब दे रहा हूँ हजरत उमर से, तो आप वो नहीं मान रहे, आप सिर्फ गुस्सा आते, तो आप मरफू कौल मांग रहे हैं, आप मरफू कौल मांग रहे हैं कि रसूलुल्लाह का कौल पेश करो, रसूलुल्लाह का अमल दिखाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, ये चीज साबित है। चले यार, मसला हो जाए, चले ठीक। तो मिला का मसला ये है, कुल मिला का मसला ये है जुबैर साहब, कुल मिला का मसला ये है, जुबैर साहब नाम था आपका, क्या नाम था? वजीर साहब, कुल मिला का मसला ये है, देखें आपका अमल 300 दिन का है, तो वो भी खुद हदीस से साबित रही, इस चीज को आपने मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने, अरे भाई मुसलसल तसलसल के साथ जमात के साथ पढ़ना, अल्लाह के बंदे हदीस है ना भाई, कहाँ है? दिखाए मुझे कोई रिवायत कि 300 दिन पढ़ी हो जमात के साथ। हमने आयशा रजी अल्लाह तआला कहती है अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते। हाँ, तो वो क्या, तो जमात के साथ पढ़ते थे, तन्हा पढ़ते थे? आपकी बहस रकत पर की जमात पर है। अल्लाह अकबर। हमने ये चीज पहले रकत की बात करते, अब जमात की बात शुरू में भी करें। अरे अल्लाह के बंदे, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इसको 11 रकत को आप तरावी कहते हो, तो फिर रसूलुल्लाह से इसका मुसलसल पढ़ना साबित नहीं, इसका मुसलसल पढ़ना साबित करें आप, चले इसी को साबित करते हैं आप। बिल्कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते थे, हदीस है ना सही बुखारी। जमात से पढ़ते थे, आप तो जमात से पढ़ते हो। जमात से, जैसे कि जमात का मैंने पता आपको कि चले वजीर साहब, बहुत किया यार, मुझे हंसी आने लग गई आप पर यार। आपका अपना अमल साबित नहीं, जब अपना अमल साबित करना होता है तो आप हजरत उमर का कौल दिखाएंगे कि हजरत उमर ने इसको कायम किया जमात से, और जब हम अपना अमल साबित करते हैं सहाबा से और खुलफाए राशिदीन से, हजरत अली से, तो आप नहीं मानते उसको। मैंने हदीस से साबित किया, आपकी समझ। चले वो ठीक है, वो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, वो अब आपको सुन लेगी। चले ठीक है।